अस्सलाम वालेकुम। आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद और आज के हमारे मेहमान है बिजनेस टाइकून जो बिजनेस की फील्ड में पायनियर कहलाते हैं। मैं बात करी हूँ चौधरी सुल्तान महमूद साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? जी मैं सर मैं आपको वापस आपके बचपन की जानिब लेके जाना चाहती हूँ। कैसा बचपन था आपका? बचपन मेरा कोई इतना शरारती नहीं था, लेकिन एक दो शरारतें जो हैं वो याद है अभी तक? तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। एक तो शरारत ये थी कि नॉर्मली तो मैंने जैसे बताया वो इतनी शरारतें नहीं करते थे, तो मुझे शायद याद है कि मैं 7 साल का हुआ तो मैं गुजर रहा था तो एक लड़की बैठी थी उनकी जो वो बर्तनों का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते। तो उस वक्त जो आज से 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ या मोर देन 50 इयर्स, तो घरों के बाहर ही ना एक छोटा सा वो होता था जिसको आप घर की टाइप या गटर टाइप कहते हैं, वो होता था। मुझे नहीं अब याद कि उसने मुझे क्या कहा, तो मैंने उसकी गुद पकड़ के उसको फेंका तो वो गटर में गिर गई। तो अब हमारे वाला साहब बड़े ना डिसिप्लिन वाले बंदे, तो मैं फिर दौड़ लगा दी वहाँ से जाकर तो मैं लेट गया और मुझे बुखार चढ़ गया कि भी अब तो मेरी खैर नहीं। तो डर से आपको बुखार चढ़ गया। तो उसके बाद मुझे याद नहीं कि कोई वो शिकायत लेके आए या मुझे कोई मार पड़ी कि नहीं, लेकिन अब भी मैं कभी कभी अपने पुराने गांव में जाऊं तो मैं पूछता हूँ कि वो एक लड़की थी वो किधर है, वो तो उसकी जो माँ है वो भी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। कभी कभी वो मुझे बताती है कि उसके बच्चे हैं ये वो। अच्छा वाह। तो एक तो ये जो है ना मैंने, और दूसरी एक दफ़ा जो शरारत की, शायद उस वक्त मैं थोड़ा बड़ा था, आई थिंक मे बी 10-11 साल का होगा, तो वो बहन मेरी मुझे बताती है कि तुम ना काफ़ी सारा ऐसे ही बातें कर देते थे तो जो होती नहीं थी। तो उसी वक्त ना मैंने ना अपनी नया हमारे घर में फ्रिज भी आया था, तो उस वक्त बड़ा ये था, तो उसका अर्थ अभी नहीं लगा था। अच्छा। तो मैं दरवाज़ा खोलने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अच्छी तरह याद है कम्प्लीटली कि वो उसने मुझे पकड़ लिया फ्रिज में। अच्छा। मुझे पकड़ लिया और मैं बहन को कह रहा हूँ कि मुझे छुड़ाओ, मुझे फ्रिज ने पकड़ लिया। वो मेरी बात ही नहीं मान रही, मेरे पे यकीन नहीं कर रही कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो। मैंने उसको जितनी कसमें खा सकता था खा लिया। अच्छा एक दफ़ा तुम मेरी बात मान लो और इसका स्विच उतारो। मुझे वो खैर उसने वो स्विच मान के उतार दिया और मेरी जान छूटी। तो वो पुरानी बात एक याद आ गई, उस वक्त तो शायद नहीं आती कि वो शेर आ गया बिल्कुल अभी मुझे वही आ रहा है कि बात और एक दिन सच में ही आ गया तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो अब मुझे वैसे नहीं अपनी बैकग्राउंड नहीं याद कि वो क्यों उसने मेरे पर ये ऐसा इमेज क्रिएट किया कि मैं या शायद करता भी होगा, मुझे याद नहीं। तो ये एक दो शरारतें थी जो मुझे याद है, तो बस इससे ज़्यादा मुझे कोई अपनी शरारत याद। अच्छा सर, होता है बचपन में जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, हमारा बचपन ही चल रहा होता है, तो हम सोचते हैं हमें फलाना प्रोफेशन अपनाना है, हमें फलाना करियर परस्यू करना है। तो आपने बचपन में क्या सपने देखे थे? आपने क्या बनना है बड़े होकर? मैंने सपने कोई नहीं देखे थे, लेकिन मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर? और उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर बनने के बावजूद मैं तुमसे नहीं चाहता कि तुम एज ए प्रैक्टिस करो। अच्छा। ये मेरा शौक है, लेकिन जो ताकत बिजनेस में है वो बिजनेस में ही है, और बिजनेस में तुम अगर कामयाब होते हो तो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी बंदे को तुम हायर कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये उनका एक सोच थी। सही। तो मैं फिर इसी तरह ही मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मेरा हो गया। सही। लेकिन बदकिस्मती से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि 1980 में ही मेरे वालिद साहब की अचानक, वो सिर्फ 42 साल उम्र थी उनकी, वो फौत हो गए हार्ट अटैक से। तो फिर मैंने मेडिकल नहीं कंटिन्यू किया, मैं फिर मजबूरन मुझे बिजनेस में आना था।
تو اب آپ نے بزنس کی بات کی تو میں پوچھنا چاہوں گی آپ اتنے کامیاب سکسیسفل بزنس مین بنے کیسے؟ اس میں دیکھیں میرا جو اپنا ایمان ہے نا، جی بزنس مین کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنتا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہے کہ آپ گھر سے نکلو، بالکل، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہے، اللہ کے حوالے میرا تو ایمان ہے۔ ایسے ہی اور مجھے اپنی کوئی وہ جو ہوتی ہے نا دن رات شب و قدر محنت انتھک اب محنت، تک محنت، مجھے وہ کوئی یاد نہیں، نہ ہی میں نے کی ہے اور نہ آج تک کی ہے۔ اوکے، بس اس کا کرم ہے ماشاء اللہ، کہ اس کا الحمدللہ اس کا شکر ہے کہ میرا خیال ہے کہ میری سوچ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اپنی اس میں مجھے صرف اور صرف اس کی رحمت نظر آتی ہے، کرم نظر آتا ہے۔ صحیح، تو سر اکارڈنگ ٹو یو واٹس دا کی آف سکسیس؟ دیکھیں جی بڑی آسان ہے، بلکہ کی آف سکسیس جو ہے نا جی، یہ میں بزنس میں ہی نہیں پوری زندگی میں کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح، آپ قرآن پاک کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس شعبے، کیونکہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ ایک کامیاب جرنیل تھے، کامیاب شوہر تھے، کامیاب سیاستدان تھے، بس جس شعبے میں بھی دیکھ لیں کہ ان کی وہ ایک کامیاب ہے۔ تو ہمیں جو سب سے بڑا رول ماڈل ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے بعد ان کی تعلیمات کو یا ان کی زندگی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے، اور اسی میں ہی آپ کی کامیابی، وہ تو عملی نمونہ ہے نا۔ ہاں اسی میں آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں ایک کاروبار کے بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں نا، جب آپ ان اصولوں پہ چلیں گی تو برکت شامل ہو جائے گی، جب برکت شامل ہوگی تو پھر آپ کے بزنس میں جو ہے نا اس میں برکت آتی رہے گی۔ جیسے کہ میں سوچتا تھا کبھی کہ یہ یہودی کیوں امیر ہے، مجھے ایسے ہی، بلکہ شاید 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے یہ خیال آیا، تو پھر مجھے میرے اندر سے یہ ایک جواب آیا، تو میں نے کہا یہ اس لیے امیر ہیں کہ یہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے نا کہ آپ جو خیرات کرو گے اس کا وہ 70 گنا اور آگے وہ 100 بالیاں اور ہر بالی کے 70 تارے، تو آپ نے اگر 2 روپے دینے ہیں تو اسی کے حساب سے ریٹرن لینا، تو اگر انہوں نے 20% دینا ہے تو اسی کے حساب سے لینا، آپ نے 2.5% کے حساب سے دینا، وہ بھی ہم پورا دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ ایک جو سب سے موٹا فارمولا ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات، بس وہ سمجھ لیں یہی ہے۔ آپ کاروبار کو اگر ایز اے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پارٹنر مانتے ہیں اور یہ پیسہ ہم اس کے نام پہ دیں گے، بس آپ کا کاروبار چلے گا۔ سر یہ آپ کی بات بالکل جائز ہے، لیکن میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو صدقے کو نہیں مانتے، وہ صدقہ تک نہیں دینا پسند کرتے چاہے جتنی بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں۔ دیکھیں یہ تو پھر قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ اس میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت کی چھوٹی چیزیں بھی کسی سے شیئر نہیں کرتے، تو یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بنایا ہوا ہے، بالکل، تو وہ قرآن میں تو ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے، تو اس میں ہمیں کوئی تجسس نہیں ہونا چاہیے، یہ ابھی ان کی ایک قسم ہے، تو بس ٹھیک ہے، اسی طرح ہی وہ پھر لمیٹڈ سورسز میں رہتے ہیں نا۔ تو جب یہ آپ نے جب بات کی، اب دیکھیں نا جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں دنیا کے، وہ اب کیا کر رہے ہیں، کاروبار کرنے کے بعد وہ سارے چیریٹی پروگرامز میں آ رہے ہیں، صحیح، یعنی کہ ایٹ دی اینڈ، کیونکہ جو ہمارا قرآن پاک بھی ہے، جو ہمارا دین بھی ہے، وہ انسان کی فلاح کے لیے آپ جتنے کام کرو گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا۔ دیکھیں ان کے لیے ایک تو یہ ہمارے ملک میں بہت ہی میں سمجھتا ہوں ابھی ہم پیچھے ہیں اس معاملے میں کہ ہم پہلے کہتے ہیں جی بچہ پڑھے، بچہ پڑھے، اور دوسرا وہ اب ماسٹرز تک تو ہم کہتے ہیں جی وہ کرے، ماسٹرز تک کرتے ہوئے آپ کو پتہ 26-27 سال ہو جاتے ہیں جی۔ اب پھر کیا ہے کہ جی کالج کے بعد ایک جو سب سے بری چیز ہے وہ اکیڈمیز ہے، بندہ کو آپ نے بچے کو بگاڑنا ہے،
آپ نے بڑے شریف بچے کو بھی بھیجنا نا تو ادھر سے بہت اچھا خراب ہو کے نکلے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور دوسرا کنسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں اکیڈمیز میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں جس زیادہ نمبر لے، ہم نمبروں کو چھوڑ دیں، پریکٹیکلی آپ کو یہ جو زیادہ نمبر ہیں یہ کوئی کام نہیں آتے پریکٹیکل لائف میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ بچے کو کہیں کہ بھئی تم کم نمبر لو، ہمیں قبول ہے، مت اسے کہو جی ہمیں یہ 98% چاہیے، آج کل تو ہمارا 98 95% کی بات ہوتی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں اور کیا چیک ہوتا ہے کہ اتنے نمبر، ہمیں تو 50 55 60 بڑے اچھے مارکس کام کیے جاتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو ساتھ پریکٹیکل لائف میں ڈالیں، صحیح بات کہ بھئی یہ تم نے پڑھنے جانا ہے اور آج کے بعد تم نے اپنے پڑھائی کے خرچے بھی نکالنے ہیں، اس میں اگر آپ اس کو یہ نہ بے شک آپ افورڈ کرتے ہو صحیح، لیکن اس کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں ڈال دیں گے نا اس کا مائنڈ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی بزنس مین کے ساتھ لگ جائے گا اس کا مائنڈ کھلے گا کہ میں نے اس کے بعد یہ بزنس کروں گا۔ اگر وہ کہیں اچھی جاب پہ کر رہا ہے اس کو یہ ہوگا کہ میں نے کل کو اس فیلڈ میں اچھی جاب میں جاؤں گا۔ تو یہ ایک اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہ لوگ ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ جاب بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی آپ دیکھیں امریکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی پریزیڈنٹس، تو ہمارے اندر یہ ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے بڑی، جو بڑی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری چیز ہے، تاکہ آپ کے بچوں کو اب ہوتا کیا ہے 26-27 سال کے بعد نہ ایک تو کچھ پریشرز آ جاتے ہیں شادی کے، کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں اور وہ کاروبار ہوتا نہیں یا نوکری اچھی ہوتی نہیں، یا کچھ لوگ نوکری ڈھونڈتے ہوئے اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیڈمیوں کے چکر میں لوگ نہ پڑھیں، نمبروں کے چکر میں مت پڑھیں، بندے اپنے بچوں کو آپ پریکٹیکلی انوالو کریں۔ سر آپ نے ابھی جیسے بات کی لوگ کرتے کچھ پڑھتے کچھ ہیں، ایسے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہوئی، انہیں یہ نہیں پتا ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے نا جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے نا ساتھ تو ان کا مائنڈ خود ہی کھلے گا، وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارا باس یہ کر رہا ہے، یار یہ کاروبار ہم کر رہے تھے تمہارے ساتھ، جب اگر وہ ایک بزنس آرگنائزیشن میں جاتا ہے، بات یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ایجوکیشن کے بغیر تو آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جو اگر تو آپ کے پاس اسپیسیفکلی بچے کو جو اگر شوق ہے میڈیکل کا تو ٹھیک ہے، اس کی تو ایک ڈائریکشن ہے، اس میں بھی وہ ساتھ اس کو پریکٹیکل لائف بھی کرائے، کیونکہ پریکٹیکل لائف بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کوئی انجینئرنگ میں ہے تو اس کو آپ انجینئرنگ سائڈ کے کسی بزنس میں ساتھ میں وہ اٹیچ ہو جائے، تو یہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو اپنے بچوں کو پریکٹیکل لائف میں ضرور لے کے آئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جتنی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے اتنا ہی یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ سر جیسے بھی آپ نے کہا ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ جو آپ کے ٹائم سے ایجوکیشن جو سلیبس چلتا آ رہا ہے وہ اب نیو جنریشن کو بھی وہی فالو کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، نیو جنریشن کے لیے وہ سلیبس نہیں ہے، اب تو جیسے کہ او لیول اے لیول ہیں، یہ بڑے اچھے سبجیکٹس ہیں، اس میں مائنڈ کھلتا ہے بچوں کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ینگ جنریشن سب تباہ ہو رہی ہے، جتنی او لیول اور اے لیول کی تباہ ہو رہی ہے نا وہ کوئی دوسری نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جی آج وہ بون فائر ہے، آج وہ ہیلووین ہے، ہولی ہے، اور یہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ان کو اسپیشلی ڈانس پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور یہ آپ دیکھیں خود دیکھیں کہ جب ہماری ینگ جنریشن ان چیزوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا کرے گی، اور پھر یہ برگرز اور یہ جو ڈیلز، یہ ساری چیزیں آپ کی نئی جنریشن کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے دین کی طرف آنا پڑے گا اگر اپنی اس جنریشن کو بچانا ہے۔ بالکل۔ سر فارغ وقت میں آپ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ میرا جی ایک دیکھا جائے تو میں فارغ بھی ہوں اور فارغ نہیں بھی ہوں۔ فارغ اس طرح ہوں کہ میں
پراپرلی روز بزنس پہ نہیں جاتا. زیادہ ویسے تو میرا صبح نماز پڑھتا ہوں جب 5 بجے ہی میرا بزنس شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ چائنا کوریا دوسرے ملک کھل جاتے ہیں تو کورسپونڈنس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے میری. پھر اس کے بعد 9 بجے آفس کھل جاتا ہے, اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو لیکن کوئی ایسا کوئی فارغ وقت میں کوئی ایسا شغل نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی پرٹیکولرلی کوئی گیمز یا کچھ اور, وہ نہیں ہے. بس دوست وغیرہ اگر مہینے میں 1-2 دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یا کوئی دوست کی طرف چلے گئے یا دوست آ گئے تو یہی ایک ہے مصروفیت. باتوں کا سلسلہ برقرار رہے گا لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک جی. تو ہم بات کر رہے تھے چودھری سلطان محمود صاحب سے, ان کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے, ان کے بچپن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اب بات کرتے ہیں ان کے فلاحی کاموں کے بارے میں. تو سر بتائیے گا, فلاحی کاموں میں اتنے زیادہ سرگرم ہے تو بیسیکلی مبا فاؤنڈیشن ہے کیا؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا, یہ ایک وراثت میں چیز ملتی ہے. صحیح. تو یہ ہمیں اپنے دادا جی کی طرف سے ہی وراثت میں ملی کہ ہمیں سنا, جو ان کو میں نے اتنا نہیں دیکھا ہوا, میں شاید چند ماہ کا ہوگا یا سال کا ہوگا, کہ وہ بھی اپنا جو ان کی بساط تھی اس وقت اس کے مطابق وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. پھر ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ اگر کوئی بھی ان کے پاس آ گیا ہے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر دی جائے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ لاہور میں ہی ہمارا گاؤں ہے, ادھر یہ کوٹلی پیر عبدالرحمان جہاں سے ہمارا تعلق ہے, تو وہاں شالیمار باغ اور وہ سارا ٹیریٹری ایک ہی ہے. تو اس میں پانی کے کنویں جو تھے وہ خشک ہونے شروع ہو گئے. تو ادھر کچھ لوگوں نے پانی جو تھے وہ ہمارے علاقے میں اپنا پرائیویٹ طور پہ انتظام کر کے تو وہ لوگوں کو پانی فراہم کرتے تھے اور ان سے پیسے چارج کرتے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ وہ غلط کر رہے تھے, کیونکہ آفٹر آل ایک سسٹم کو چلانے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. لیکن ہمارے والد صاحب نے ہمارے اپنے گھر میں ہم نے وہ ایک پمپ لگوایا اور ہم اپنی جو بھی عورتیں تھیں وہ گلی کی ساری اکٹھی ہو کے آتی, اور بھائی کوئی بھی پائپ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا اور ہم پانی دیتے تھے. تو یہ اس طرح کے پھر ہم فلاحی کام ہم نے وہ دیکھے. اس کے بعد پھر وہ والد صاحب کی وفات کے بعد لوگ میرے پاس بھی آتے رہے کوئی, اور وہ لوگ دعا ہی دیتے تھے کہ یعنی کہ مجھے بلکہ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے, کہ کئیوں نے کہنا اچھا پتر اللہ تنوع نہ دے کہ تو رکھ بولے. اب وہ مجھے اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ رکھ بولے کیا ہوتی ہے. تو وہ یہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ پیسے اپنے گھر پہ رکھے, تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ بلکہ وہ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے الماری میں سے کچھ پیسے نکلے ہیں. تو مجھے تو یاد نہیں کہ یہ کب رکھے تھے. تو ان کو یہ وہی دعا ہے کہ رکھے, کیونکہ جب اگر آپ کی جیب میں 500 ہے اور اس میں سے 100 بھی نکل جائے تو آپ کے تو سارا بجٹ ہی خراب ہو گیا. تو اگر آپ ان گنت پڑے ہیں 2-3 نوٹ آگے پیچھے نکل بھی جائیں تو وہ یہ نہیں کہ اس سے میں نے کہا اچھا یہ دعا ہے. اسی طرح ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو مجھے ٹریفک پہ عام طور پہ مجھے سال میں 1-8 دفعہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ روک لیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, یا کبھی غلطی بھی ہم کر جاتے ہیں اشارہ وغیرہ نہیں. تو ایک دن ایک پولیس والا جو تھا اس نے مجھے روکا. میں نے کہا تم نے مجھے کیوں روکا؟ کہتا جی ہمیں نئی وائرلیسز ملی ہیں, اس وقت شاید 8-10 سال پرانی بات ہے. تو مجھے وائرلیس آئی ہے کہ آپ نے پیچھے اشارے کو جو ہے نا اس کو آپ نے کراس کیا. میں نے کہا یار نہیں مجھے تو نہیں ایسا. خیر تو ٹھیک ہے ہوا ہوگا. تو کہتا جی آپ چلان ہوگا. میں کہا کر لو. تو کہتا گاڑی کا نمبر ہوتا ہے.
میں نے کہا مجھے تو وہ یاد نہیں, گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری اپنی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو گاڑی کا نمبر یاد نہیں؟ میں نے کہا یار یہ ایک دعا ہے. وہ اور تھوڑا سا ہوا کہ جی یہ آپ کیا بات کریں, کیا دعا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس گاڑی کافی زیادہ ہے, اور مجھے نہیں پتا گاڑیوں کے نمبر مجھے نہیں یاد. واو. تو اس لیے وہ تو اس نے جب یہ سنا تو کہنا جی ٹھیک ہے تسی جاؤ. تو وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہمارے کوئی بھی محلے میں کسی کی بھی شادی ہونی تو ہم نے گاڑی جو ہے نا ان کو دے دینی, واو. بلکہ ہم کوشش کرتے تھے کہ پیٹرول بھی ڈلوا کر دیں. تو چاہے کوئی جمع دار ہے, چاہے کوئی سویپر ہے, چاہے کوئی غریب مزدور ہے, یہ ہم نہیں دیکھتے تھے ہم اپنا. اور یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ. بالکل بالکل. سر آپ نے لائف میں اپنے اتنا کام کیا, کبھی آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ یا فیز میں ڈی موٹیویٹ ہوئے؟ ڈی موٹیویٹ تو خیر اتنا میں نہیں کہیں پہ بھی ہوا, کیونکہ میں جیسے 1980 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد میں نے اپنے پوری فیملی کو, میں بڑا تھا بھائیوں میں, 2 بہنیں بڑی تھی, تو کہیں پہ بھی کوئی ایسا کچھ سم ٹائمز کچھ, جیسے آپ کو پتہ ہے فیملی جب بڑھتی ہے, بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بھابیاں آ جاتی ہیں, اور پھر والدہ کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. بالکل. تو بہنوں کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں ان کے بھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں, تو اور اگر آپ کی کوئی جیب اتنی اجازت بھی نہ دے رہی ہو تو سم ٹائمز آپ تھوڑا سا آ جاتے ہو. لیکن بس یہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک مجھے اللہ نے اپنا ہی محتاج رکھا ہے, کسی کی محتاجی نہیں دی, جس میں کہ بہت دفعہ بہت سخت وقت بھی آئے کہ جس میں سے ہم نے گزارا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس طرح ڈی موٹیویشن جو ہے نا وہ نہیں آئی. تو بس یہ ہے. کبھی زندگی میں آپ کو کسی مقام پر کوئی ریگریٹ ہوا ہے؟ جی مجھے ایک ریگریٹ ہے. کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں بلکہ یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے تمام جو بھی اس پروگرام کو اگر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے. بالکل. لیکن ہم نے پریکٹیکلی اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے. نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرتے ہیں, وہی ہمیں رزق دیتے ہیں, وہی ہمیں پالتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں کہ کون کرتا ہے تو آپ کے والدین ہیں. اور آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کی پیدائش ہوئی, وہی آپ کو پالتے ہیں, وہی آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, وہی اپنی کمائی لا کے آپ کو کھلاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنا والدین کا مقام رکھا ہے. اس بات کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی وہ مقام نہیں ہے, ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا. لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ اپنے بچوں کو بالکل ایجوکیشن دلاتے ہیں, ان کی میڈیسنز کا خیال رکھتے ہیں, وہ خود نہیں پہنتے بچوں کو پہناتے ہیں. تو یہ ایک خدا کا ہی روپ ہے. لیکن میں بہت شرمندہ ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ مجھے اس گہرائی پہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, نہ مجھے کسی نے سمجھائی. شاید یہ بھی مجھے ابھی کچھ سالوں سے ہی اس بات کی بھی سمجھ آئی. تو چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب 1980 میں ڈیتھ ہو گئی, تو میں پھر ایک قسم کا ہیڈ آف فیملی ہو گیا. تو ہیڈ آف, آپ کو پتہ ہے جیسے گھروں میں میاں بیوی کے لین دین کے جہاں معاملات ذرا چلتے رہتے ہیں, تو کچھ فائنینشیل پرابلم اگر ہو تو زیادہ چلتے ہیں. تو والد صاحب کی وجہ سے بزنس میرا بالکل ہمارا ختم ہو گیا تھا. تو والدہ ہماری چونکہ ایک انہوں نے جو اپنا پیچھے سے بھی امیر خاندان سے تھی, اور آگے سے والد صاحب ہمارے نے بھی ان کو بڑے عیش و عشرت سے رکھا ہوا تھا. لیکن ایک ٹائٹ وقت آ گیا تو میں کچھ تھوڑا سا
ڈیفینیٹلی اپنی جیب کی کو دیکھتے ہوئے میرے ان کے ساتھ کچھ معاملات ڈسکس ہوتے تھے. اس کے بعد بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں, وہ فیملی بڑی ہو گئی, ان کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے, بہنوں کی ہو گئی ان کے. تو ان چیزوں میں کبھی میری آواز جو تھی آرگومنٹس میں ان کی آواز سے اونچی ہو جاتی تھی. اچھا. تو مجھے آج جو ہے نا یہ بڑی ہی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک مجھے ایسی بات یاد نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا ہو میں نے نہ کی ہو. تو ہوتا کیا تھا, سم ٹائمز وہ کسی بات پہ کہہ رہی ہیں, میں ان کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہوں, وہ ناراض ہو گئی ہیں, تو پھر میں نے فار ایگزامپل اگر 500 روپے کا مسئلہ ہے تو میں نے ان کو 1000 روپے بھی دیا ہے, ساتھ سے ان کو منہ چوما ہے, معافی مانگی ہے, تو کہنا چل تو پہلے میں ناراض کر دینا تو پھر تو میرا منہ چومن لگ پڑنا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی ان کو ناراض کر کے کمرے سے باہر نہیں گیا. یعنی کہ وہ ناراضگی ہوتی تھی تھوڑی آرگومنٹس میں, کبھی میری بیوی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, میری بھابھیوں کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, میرے بہنوں کے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کچھ اب جسٹیفائی بینگ ایلڈر ون مجھے ہی کرنا پڑتا تھا. تو کبھی کسی کی بھی اگر بیوی کے سائڈ لوں تب بھی میں مرتا ہوں, اگر تو کسی اور معاملات میں بھی. تو اس طرح یہ جو ہے کہ یہ بڑا ایک مشکل سا فیز آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اسپیشلی. تو لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ والدہ سے آرگومنٹ کرنے میں میرے سے تھوڑی سی جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادتی ہوتی تھی کہ میری آواز اونچی ہو جاتی تھی. جیسے ایک مجبور اور مجبوری کی حالت میں آدمی چیختا ہے, سمجھ گئی سر. تو میں تو کر بھی نہیں سکتا اور والدہ کی بات کو ماننا ہی پڑے گا. تو وہ ایک بے بسی کے عالم میں سم ٹائمز جو ہوتا ہے. تو یہ مجھے بڑا ریگریٹ ہوتا ہے, اور مجھے ایسی کسی چیز کا اتنا ریگریٹ نہیں ہے, نہ ہی مجھے ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. تو یہ میں سب سے یہی کہوں گا کہ والدین کی جو ہے نا ان کے مقام کو بچانے, اور والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو وہ بھی بچوں کے احساسات کا وہ بھی کوئی خیال اپنا تھوڑا سا ان کو بھی چاہیے, ان کو بھی تھوڑا اسپیس دیں. اور اگر ان کو کوئی چیز کسی چیز میں سمجھ نہیں آ رہی نا تو بیسٹ وے ہے کہ آپ کسی بڑی جامعہ کے مفتی کے پاس جائیں, وہاں سے ان سے مشورہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچوں کے لیے بھی راستہ دیں گے, بڑوں کو بھی سمجھانے کا راستہ ان کے پاس موجود ہے. تو یہ میں ایک چیز تھی جو مجھے کھٹکتی ہے, ابھی تک بھی مجھے کھٹکتی ہے, اور میں بعض اوقات پہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں کہ مجھے معاف کرنا. سر یہ جو بھی آپ نے بات کی اسی کو میں کروں گی کہ آج کل جو میں دیکھتی ہوں نا اپنے اس ٹائم میں, تو یہی ہے کہ بچے نا والدین کو ٹائم ہی نہیں دیتے, نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں. وہ جتنے بھی بوڑھے بزرگ ہو رہے ہو ڈیفینیٹلی ان کو بھی تو ٹائم چاہیے اپنی اولاد کا, وہ لوگ بیٹھتے نہیں. جو مشورے ماں باپ سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ باہر اپنے دوستوں سے کرے ہوتے ہیں. اور جہاں ماں باپ ہیں آج کل کے, اگر ماں باپ دیکھیں وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہے, جو بٹھا کے کوئی بات کرنے والی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتے. وہ اپنی لائف میں مصروف, بچے اپنی لائف میں مصروف. شاید اس وجہ سے بھی آپس میں اتنا گیپ آ جاتا ہے. نہیں, میرے خیال میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ایجوکیشن یہ نہیں کہ کوئی پڑھائی لکھائی کی, یہ ہمیں یہ جو ہمارے دین کی بات کو صحیح طرح سمجھایا ہی نہیں گیا. اویئرنیس نہیں ہے کہ ماں باپ کو بھی جب پتہ چلے. اب دیکھیں والدین یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کی کہیں پہ وہ جو کچھ کہہ دیں تو اس کے مقابلے میں آپ کی بیوی کی بات کو امپورٹنس دی جائے. والدین یہ چیز کبھی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جبکہ دین ہمارا کہتا ہے کہ آپ ان کو, آپ کا فرض ہے آپ کے والدین کی اطاعت کرنا, عزت کرنا. اخلاقی طور پہ آپ کی بیوی کا بھی فرض ہے, لیکن وہ پابند نہیں ہے. وہ پابند نہیں ہے. آپ پابند نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہیں. آپ بیوی کو علیحدہ گھر لے کے دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تیار. بالکل. تو یہ چیزیں, کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور تاکہ وہ بھی دیکھیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اتنے شوق سے
प्यार से उनकी शादी करते हैं, और उसके बाद एक छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप उनको नोक झोंक उलझा चलती देते रहती हैं, है। उलझा देंगे तो उससे आप आने वाली नस्ल को भी बीमार करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना, मेरा ख्याल है कि कोई ज़रूरत है कि समझाई जाए। लेकिन अवेयरनेस की बिल्कुल। यही है कि बाकी ख़राब आजकल औलाद भी है, और माँ बाप को ख़राब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ थोड़ी सी उनको भी कहीं पे थोड़ा सा लचक देनी चाहिए। सर, कोई कमी जो आप अपनी जिंदगी में आज तक महसूस करते हैं? देखिए, कमी जो है ना जी, मुझे वैसे तो एक वालिद साहब फौत हो गए, एक बहुत बड़ी कमी थी। बिल्कुल। तो लेकिन वो ये हुआ कि एक तगोदर में लग गए, क्योंकि एक बिजनेस उस वक्त बिल्कुल जीरो हो गया था। तो उसमें चलते गए। फिर मेरी 2000 में मेरी वालदा फौत हो गई, उनकी जो थी दुआओं से महरूम हो गए। तो और थोड़ा रिग्रेट भी आया कि लेकिन ये बदकिस्मती है, ये बात भी लेट समझ आई, लेकिन ये है कि कोई बड़ी ब्लंडर नहीं हुई। तीसरा, जब मेरी बीवी जो थी वो 2011 में फौत हो गई अचानक ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो उसके बाद जो है घर में आज तक, वैसे तो जो घर में रौनक है ना जी, ये ख़वातीन की वजह से ही होती है। बिल्कुल। तो वो एक कमी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जो कमी मुझे महसूस हो रही है, या मैं समझता हूँ कि इफ़ेक्ट हुआ है ना, वो मेरे बेटे पे हुआ है। कि मेरा बेटा अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब था, और वो बल्कि आखिरी तक वो उसके हाथ से ही खाना खाता था। मैं उसकी लाइफ को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी उसकी बीवी के जाने का ज़रा दुख होता है ज़्यादा, क्योंकि मुझे मैं महसूस करता हूँ कि उसके जाने की वजह से सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है कि मेरा बेटा जो है ना, वो कुछ कमी, उसकी वजह से कुछ कमी है उसमें रह गई है। तो ये एक कमी जो है मैं महसूस करता हूँ। नाज़रीन, बातों का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। आपसे लेते हैं अभी छोटा सा एक ब्रेक से वापस आके और मजीद बातें करेंगे सर के साथ, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम कर रहे थे सर सुल्तान महमूद साहब से बातें। तो सर, मुझे बताइए, आपके नजदीक अ गुड डे क्या होता है? अ गुड डे तो देखें, जो सबसे जो जिसमें मैं रिलैक्स फील करता हूँ। मुझे याद है बचपन में जब हम खेलते थे ना, तो अम्मी की पीछे से आवाज आती थी कि भी तुसी पढ़ना नहीं। बिल्कुल। तो वो हम ना, वो एक जैसे बंदा होता है चोर सा बन के, या एक शर्मिंदगी से खेलते थे। लेकिन मगर खेलते थे। लेकिन जब होमवर्क किया होता था ना, तो फिर अम्मी ने पूछना कि तुम लोग क्यों टाइम, अब मैंने होमवर्क कर लिया है। तो वो एक जैसे एक जस्टिफाई करते थे कि अब हमारा राइट है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जब अगर मैंने जिस दिन सुबह की नमाज पढ़ी हो, कुरान पाक की तिलावत सुनी हो, मैं कुरान पाक हमेशा तर्जुमे से सुनता हूँ, और टीवी पे आजकल बड़ी आसानी है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अब पूरा दिन गुजारने का जैसे हक मिल गया, मैं कर सकता हूँ जो मर्जी। तो अगर नमाज ना पढ़ी हो ना सुबह की, तो फिर शर्मिंदगी होती है। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जिसमें मैं रिलैक्स फील करता हूँ, तो उसमें फिर मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा दिन गुजारने का हक है। ये नहीं कि कोई हराम चीजों में, हलाल चीजों में भी, कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। बिल्कुल। वो एक जब आप नमाज ना पढ़ो तो एक वैसी एक होता है कि जैसे शर्मिंदगी होती है ना, शर्मिंदगी का एहसास होता है। जैसे रमजान में रोजा कोई छोड़ दो तो होती है कि ओहो, अब सब पूछेंगे रोजा नहीं रखा है, हमने रोजा छोड़ दिया। एक सिर्फ ऑफिस या स्कूल जाने के खातिर हमने रोजा ही छोड़ दिया। वो वाकई अंदर से एक बड़ी शर्मिंदगी सी होती है, रिग्रेट हो रहा होता है उस पर। सर, शेरो शायरी का शौक रखते हैं आप? नहीं, शेरो शायरी का शौक नहीं, लेकिन कुछ
غزلیں وغیرہ میں جو ہے نا سنتا ہوں، یا کچھ گانے بھی ایسے ہیں جن کے اندر کوئی معنی خیز باتیں ہوں. جیسے آج کل کے جو میوزک ہے نا، یہ وہ رولے ورولے والے، یہ مجھے پسند نہیں. ہاں مجھے صرف اگر یہ جو شور والے خالی میوزک پسند ہے، خالی میوزک وہ میرا، جیسے میں صبح جب اٹھتا ہوں قرآن سنتا ہوں، ترجمے سے سنتا ہوں، پھر اس کے بعد جب میں نے شیپ پہ جانا ہونا تو پھر میں اونچی آواز میں وہ کوئی ڈرم بیٹس وغیرہ والا میوزک وہ لگا دیتا ہوں. تو اس میں پھر نہا ہو کے فریش ہو گئے، یا پھر اس طرح اس سے ایک اپنی نا وہ ایک ہوتی ہے، اور اس سے اپنی ایک انرجی آ جاتی ہے، انرجی سی آ جاتی ہے. بالکل آ جاتی ہے. تو یہ اتنا کہ موسیقی سے مجھے اچھا لگتی ہے. لیکن جو چونکہ گانے جو ہیں وہ جو کوئی جن کے اندر کوئی مقصد ہو، کوئی اور کچھ گانے ایسے ہیں جو بھولتے ہی نہیں. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ میری اچانک میری بیوی کو برین ٹیومر جیسے ہوا، تو ہم نے پاکستان پورے میں بڑی کوشش کی. پھر ایک امید تھی، یعنی کہ جسٹ 5-10% کہہ لیں، تو اس کے لیے بھی ہم سنگاپور چلے گئے. صحیح. تو سنگاپور میں علاج اس کا ہو رہا تھا. تو اس میں مجھے وہ ایک گانا جو ہے نا، بس اب میں شاید آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا وہ کیا گانا تھا اور کیا فیلنگس تھی، لیکن وہ جب بھی وہ گانا لگتا ہے نا تو میں فوراً اس پہنچ جاتا ہوں کہ یہ اس اسٹیج پہ جیسے وہ مجھے یہ گانا وہ گنگنا رہی ہو. ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہے. اس طرح اور بھی کچھ گانے، جیسے کہ پہلے بھی گانے سنتے تھے لیکن وہ اتنے نہیں لگتے تھے. یہ گانا اور مجھے بڑا ٹچ کیا، وہ گانا تھا میں تو ایک خواب ہوں. تو یہ بڑا ہی، اس میں آپ غور جب کریں نا تو ہر اس کا سینٹینس بڑا زبردست ہے. تو آپ 2 بول ہمیں ذرا بتائیں گے کیا ہے اس کا؟ وہ یہی ہے کہ میں تو ایک خواب ہوں، اس خواب سے تو پیار نہ کر. اس میں جس میں کہتی ہے کہ یہ تیرا ایسے ہی سوچنا ہے کہ جیسے کہ دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہ جو میں اب یعنی کہ جیسے کہ میں یعنی کہ اس میں جو سمجھ کے مر چکی ہوں، یہ اب نہیں ہو سکتا. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایک بڑا اچھا سیڈ سانگ ہے، تو جس میں کہ دن رات جیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان ہواؤں کو ہاتھوں سے گرفتار نہ کر، کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو اس قسم کے ہو رہا ہے. تو فلمز اور موویز اور ڈراماز کا شوق ہے سر آپ کو؟ میں نے موویز جو ہے شاید 1-2 سال کے بعد کہیں سینمے میں ایک آدھ مووی، وہ بھی جسٹ ٹو کل دا ٹائم، یا کوئی دوست لے جائے، اس طرح ہے. لاسٹ مووی یاد ہے آپ نے کیا دیکھی تھی، کون سی؟ لاسٹ مووی پھر آج کل چونکہ وہ بڑا ٹی وی پہ آپ کو پتا ہے وہ چینلز بہت سارے آ گئے ہیں، تو میں نے لاسٹ مووی جو دیکھی تھی فال آف رومن ایمپائر. تو مجھے وہ اچھی لگی مووی کہ کس طریقے سے سیاست کا پتہ چلتا ہے، آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، پاور کا پتہ چلتا ہے. تو یہ میں نے ابھی یوٹیوب پہ دیکھی. اچھا. تو کوئی فیوریٹ ایکٹریس ہے آپ کی؟ ایکٹریس جو ہے مجھے بالکل پسند ہے، وہ ایک تو وہ تھی شرمیلا ٹیگور. اوکے. وہ اصل میں شاید وہ چونکہ ہماری جب ہم ٹین ایج میں تھے اس وقت وہ جوان تھی، تو اس کی وہ مجھے پسند تھی. اور باقی اور بھی ایکٹریسز جو ہیں بڑی اچھی ہیں. آج کی حالیہ دور کی کوئی نہیں؟ حالیہ کے دور کی جو میں نے کسی جو ہے نا کوئی میں نے اتنے غور سے شاید اب وہ دیکھتا نہیں ہوں ایکٹریسز کو. تو اس وقت کی وہ جو 1-2-3 جیسے کہ وہ مینا کماری بھی اچھی تھی. پھر ایک وہ جو تھی اس کی مجھے وہ جوہی چاولہ جو ہے اس کی کچھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ مسکراہٹ وہ مجھے اچھی لگتی تھی. اچھا. وہ اس طرح ہی ہے. اچھا سر، تو ایک سوال جو میں ہر ایک سے کرتی ہوں، آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ دیکھیں زندگی کا تو قرآن پاک میں لکھا ہے،
کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے اور اسی کے بیس پہ آگے آپ کی اصل زندگی چلنی ہے، تو ہمیں اسی طرح ہی لینا چاہیے اس کو. اس میں آپ کو جیسے جو کہ اس میں خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، آپ کو سارا کچھ ہے. اور پھر دیکھیں کہ ایک ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہم ادھر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اصل چیز یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت آپ اس طرح رکھیں کہ آپ اگلے لمحے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں زندگی تو یہی ہے. اور زندگی میں یہ جیسے کہ انگلش میں بھی ہے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ تو غم اور خوشی، تکلیف، ساری کچھ ساری کچھ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سر ملکی حالات پر اگر آئیں، ملکی حالات سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ دیکھیے اس وقت تو ملکی حالات سے تو میں کیا، میرے خیال میں ہماری حکومتیں بھی سیٹسفائی نہیں ہیں، کیونکہ حالات کچھ ہمارے خاص طور پہ جو سب سے زیادہ خراب ہے وہ ہمارے فائنینشیل جو ہے نا جی، وہ حالات اچھے نہیں ہیں. اور اس کا قصور اب میرے خیال میں ہمارے سسٹم کو ہی دینا چاہیے. میں کسی پرٹیکولر کسی کو نہیں دیتا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ چیزیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے. کچھ چیزیں جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناسور ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو ہم ٹھیک کرنے کا نہیں سوچ رہے. دیکھیں اس وقت ہمارے جو میں ٹی وی پہ سنتا ہوں کہ جی وہ ہر ایم پی کہہ رہا ہے جی ہمیں 2 ارب روپیہ ترقیاتی کام کے لیے چاہیے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ جا رہی ہے، جو پاور میں بیٹھے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمیں ان کو گلیاں نالیاں بنانے کے لیے لے کے آتے ہیں. اور کیوں آپ یہ قصور جو ہے یہ میں کہوں گا کہ ہماری سیاستدانوں کا ہے. ان کا رول ہی نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیکیداروں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ انٹرنیشنلی ایک رپورٹ ایشو ہوئی ہے 70% تک اگر 100 روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے نا جی تو 70% جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. اور میں خود اس کا کہہ رہے ہیں کہ میں عینی شاہد بھی ہوں. یعنی ہم نے ایک کچھ سال اس قسم کے کام یعنی جو ٹھیکیداری والے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے وہ کیے ہیں. ہمیں پتہ ہے واقعی یہ بالکل صرف 30% جو ہے نا جی پیسہ لگتا ہے. اور آج کل تو سسٹم الٹ ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ آفیسرز جو تھے وہ کمیشن لیتے تھے، اب تو وہ خود ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ کام کروا کے ٹھیکیداروں سے تو پیسے ان کو دیتے ہیں. اپنے فرمز انہوں نے دوسرے ناموں کی بنائی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو ایم پی ایس کو تو ہم نے لیجسلیشن کے لیے بنایا نا، ان کا کیا کام ہے؟ ان کے ٹھیکوں کے اوپر ان کے کسی کے سائن کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی اپروول کے لیے جب یہ ٹھیکیدار جاتا ہے تو یہ پیسے لیتے ہیں، پھر یہ وہی پیسہ مس یوز کر کے الیکشن جیتتے ہیں. پھر آج کل تو پتہ چلا ہے کہ جی وہ میں تو حیران ہو گیا کہ جی 25 سے 40 کروڑ پہ ایم پی اے کو چاہیے الیکشن لڑنے. اب وہ کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح ہی مس یوز کریں گے تو آئے گا نا. جب وہ کریں گے پھر آگے اس کو بنائیں گے، پھر انہیں ٹھیکیداروں کو وہ بزنس بھی دیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہماری جو ہے نا، میں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا جو بھی ہمارے کوئی ادارے ایسے ہیں جو اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس چیز کو ختم کریں. نمبر 1. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال سے اگر آپ موازنہ کریں نا تو کسی نے بھی ٹینیور پورا نہیں کیا. کوئی 2.5 سال بعد، کوئی 3 سال بعد، کوئی 3.5 سال بعد. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے مخالفین پارٹیز جو ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں اور وہ اس کو اتارنے کے ڈی سیٹ کرنے کے لیے یا حکومت ختم کرنے کے لیے. اب وہ بندہ ڈیولپمنٹ کی سوچے گا کہ اپنی حکومت بچائے گا، وہ اس کی طرف لگ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے ملک کا، جیسے آپ دیکھیں نا جو چل رہا ہے کہ کہتے ہیں جی کوئی حکومت ہی نہیں ہے جی، لہٰذا کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا جی. تو ٹائم کس کا ضائع ہو رہا ہے؟ ہمارا. معیشت خراب کس کی ہو رہی ہے؟ ہماری. اب آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ آپ 3 سال کا ٹائم کر دیں اور 3 سال اس کو کرنے دیں جو کرتا ہے. اب 3 سال کے بعد عوام اتنی بیوقوف نہیں رہی کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے 3 سال میں کیا کیا. اس کو دیکھ لیں کہ بھی اس نے کیسے ملک کو چلایا، دوسرے کو موقع دے دیں. پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی مس یوز کر رہے ہیں جو اپنا، جیسے کہ انہوں نے کوئی فوج نے تو
بلکہ انہوں نے تو بڑا زبردست کیا, کافی چیزیں انہوں نے اپنی کم کی ہیں انہوں تو, لیکن ابھی ہماری جو وفاقی حکومتیں ہیں ان کی وزارتیں ابھی تک ویسی ہی ہیں, وہ کم نہیں ہوئی. گاڑیاں ان کی اور پھر یہ آفیسرز کی جو افسر شاہی ہے, اس میں ہمیں کوئی ایسا خاطر خواہ کوئی کمی نظر نہیں آئی. تو یہ ایک تو سیاست میں آپ ٹینیور کو کم کریں, اور اس سے کیا ہوگا کہ جو ایم پی ایم این اے جو ہمیں, میں تو ان کو اب انویسٹرز ہی کہوں گا, وہ انویسٹرز جو ہیں جب ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوگا تو وہ بھی تھوڑا ہی خرچہ کریں گے کہ بھی آگے تو ٹائم ختم ہو جانا, تو شاید اس سے ملک میں کرپشن میں بھی کمی آ جائے. تو اس وقت ہمارے ملک جی میں 50 سال سے 45 ایئر سے تو میں بزنس میں ہوں سنس 1980. تو میرے خیال میں اتنے بزنس کرائسس میں نے حالات نہیں دیکھے. تو اللہ تعالیٰ, اور جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے نا جی, وہ ہو رہا ہے طلحہ طبقہ. بالکل, کیونکہ بزنس مین جو ہے وہ بھی کبھی زیادہ کما لیتا ہے, کبھی کم کما لیتا ہے, یا اس نے کمائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن طلحہ طبقے کے لیے بہت مشکل ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اگر ملازمین جڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو ایکسٹرا فیورز دیں. گورنمنٹ اگر ان کو دے سکتی ہے تو وہ ایکسٹرا فیور دے جس طریقے سے بھی ہے, تو تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنی وہ یقین کریں کہ اس وقت خاص طور پہ جو آدمی تنخواہ دار ہے اور کرایہ دار ہے, آپ سوچیں کہ اس کا کیسا گزارا. بالکل, تو یہ بہت مشکل وقت ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس مشکل گھڑی سے نکال لے, کو اپنے دوسروں کے ساتھ اپنے پیسوں کو بانٹنے کی توفیق دے. آمین. میں یہ کہوں گا. سر, اب اس پروگرام میں آخری سوال جو میں آپ سے کرنے لگوں, نیا سال آ گیا, آپ لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام؟ میرے خیال میں میرے سارے پیغام ہی دیے ہیں. وہ تو بالکل آپ انہیں کو آپ چاہے نئے سال میں بھی لے جائیں. تو بات یہی ہے, بچوں کے حوالے سے میں والدین سے کہوں گا کہ ان کو پریکٹیکل لائف میں ضرور لے کے آئیں, اور یہ خدا کے لیے یہ او لیول اے لیول کچھ بھی نہیں ہے, بربادی ہے. اور یہ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ایجیٹیشن کریں اور اسکولوں میں فنکشنز میں بچوں کو شریک بات ہونے دیں. نمبر 2, اکیڈمی میں بالکل نہ اپنی بچیوں کو بھیجیں نہ بچوں کو بھیجیں. مشکل کام ہے یہ تینوں ہی ماں باپ کے لیے, کیونکہ آج کل بچے مانتے بھی نہیں. تیسرا, یہ موبائل فون جو ہے جو کہ ہم نے 6 مہینے کے بچے کو پکڑا دیا, اس کو بھی بتا دیں ایسی ہے. اس کو آپ جتنا بھی دور رکھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ نے کوئی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو دینا بھی ہے تو بالکل سمپل سادے فون دیں جس کے وہ آپ سے بات کر سکیں, آپ ان کو چیک کر سکیں. یہ اسمارٹ فون تو بالکل نہیں دینا چاہیے. تو باقی جو کاروباری حضرات ہیں, جو بڑے ادارے چلانے والے لوگ ہیں, ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں. یہی پیغام ہے. آلرائٹ جی, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ سے چاہتی ہوں اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.